बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ सीरीज आज डे 2 है और टॉपिक है हमारा दुआ ही इबादत है। अब बहुत से लोग इस पे हैरान हो रहे होंगे कि दुआ भी कोई इबादत है, क्योंकि हमने तो उसको कभी इबादत कंसिडर नहीं किया। हमारे लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नवाफिल, सदका, ये सब कुछ इबादत में आता है। लेकिन क्या अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से मांगना, क्या ये भी इबादत है? यानी मांगना भी इबादत में आता है। तो यही आज हमारा आज का टॉपिक है कि दुआ ही इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कितनी देर इस इबादत से गाफिल रहे, यानी हमने अल्लाह से मांगा ही नहीं और ये पता ही नहीं था कि ये इबादत है। ये इतनी खूबसूरत इबादत है कि जिसके लिए आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बीमार हैं, आप खुशी में हैं, आप सफर में हैं, आप अकेले हैं, आप महफिल में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप आराम से अपने अल्लाह से कनेक्शन जोड़ लेते हैं दुआओं के जरिए, अल्लाह को पुकार लेते हैं, कहीं पे भी हैं। आप ये नहीं सोचते कि अल्लाह मेरी सुनेगा, नहीं, आप जरूर मांगते हैं। आपको यकीन होता है कि अल्लाह तो मेरी शाहरक से ज्यादा करीब है, तो मुझे सुनेगा। आप खामोशी से दुआएं करें, किसी को नहीं पता, और आप इबादत की कंडीशन में हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, सरगोशी में गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग रहे हैं, तो ये आपकी इबादत है। यानी ये वो जिक्र है जो आपके दिल की धड़कन कर रही है, कभी खामोशी में, कभी अल्फाज के साथ, ये जिक्र है, ठीक है ना। जैसे हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। तो जो जिक्र है ना, इसमें हर किस्म का जिक्र आ जाएगा आपका कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए कि मैं आपका बेहतरीन जिक्र कर सकूँ, आपका शुक्र कर सकूँ, बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकूँ। तो जिक्र में और इबादत में ये दुआ भी आ जाती है, ठीक है। कि देखिए, आप हर वक्त तो नमाज नहीं पढ़ सकते और हर दिन रोजा भी नहीं रख सकते, लेकिन दुआ ऐसी चीज है जो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जो है वो इबादत की कंडीशन में। आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक कितनी हाजात हैं, आप कितना कुछ मांगना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह ताला ये काम ठीक हो जाए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, खाना टाइम पे बन जाए, बच्चे ध्यान से घर आ जाए, ऑफिस का काम हो जाए, कितने मसले होते हैं। तो उसमें आप छोटी छोटी बातों में अल्लाह को पुकारते हैं। जैसे बच्चों को दुआएं याद करवाई जाती हैं, आपको भी दुआएं आती होंगी। वॉशरूम में जाना तो ये दुआ पढ़नी है, बाहर निकलना तो ये दुआ पढ़नी है, सफर में जाना है, सवारी पर सवार होना तो ये दुआ पढ़नी है, बिस्तर पर लेटना तो ये दुआ पढ़नी है, सो के उठना तो ये दुआ पढ़नी है, नया जोड़ा पहनना तो ये दुआ पढ़नी है, राइट, घर से बाहर निकलना तो ये दुआ पढ़नी है। तो ये जो दुआएं पढ़ना, ये क्या है? ये आपकी इबादत है और बहुत ही खूबसूरत इबादत है। देखिए, कुरान में दुआ का जो वर्ड है, उसका जो मानी है, वो उसका जो माना है वो काफी ज्यादा तरीकों से आया है। जैसे सूरह यूनुस में आता है, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुरुक। अल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत ना करो, ठीक है। अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत ना करो जो ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, क्योंकि ना तो कोई तुम्हें फायदा दे सकता है ना कोई नुकसान। तो वहां यहाँ पे वर्ड आता है वला तदऊ, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो दुआ का है, दाल आइन वाओ। तो इसमें जो इबादत है वो दुआ ही है, यानी अल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत ना करो, यानी किसी और की इबादत ना करो, वो तुम्हें कोई फायदा नुकसान नहीं देते। अब देखिए, हम जैसे रोज सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में, तो हम क्या करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा में हम इकरार करते हैं ना कि हम अल्लाह ताला सिर्फ आपकी इबादत करें। तो इबादत के साथ दूसरा वर्ड क्या आ गया, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मतलब मांगते हैं, जो दुआएं हमने आपसे मांगनी है। तो इबादत और दुआ का कितना गहरा ताल्लुक है। तो ऐसा है कि वाकई हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं। ये आप लोगों ने अपना जायजा जरूर लेना। ऐसा तो नहीं है कि आप इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं, सजदे तो अल्लाह के आगे टेक रहे हैं, लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो लोगों से मांगते हैं, लोगों की सिफारिशें डालते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप पत्थरों से मांग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है वो कब्रों पे जा रहे हो, ठीक है ना, कि भाई ये बहुत जो है नेक लोग थे तो हम इनसे दुआ करते हैं। तो आप देख लें, आप इतराफ तो करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपने इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। जब परेशानी आएगी तो यही ज़हन में लाना कि मैंने तो अल्लाह ताला से इकरार किया है कि अल्लाह ताला मैं आपकी इबादत करता हूँ, तो मैं आप ही से मदद मांगता हूँ। और आपने अल्लाह से मांगना और अल्लाह कबूल भी करता है, अल्लाह कबूल भी, अल्लाह सुनता भी है। अब देखिए, आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, ठीक है, मछली के पेट में क्या था, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरों पे अंधेरे। ऐसे अंधेरे हमारी लाइफ में तो नहीं है ना, ठीक है ना, इतने गहरे अंधेरे तो हमारी लाइफ में नहीं है। जैसे हम अपने कमरे में होते हैं तो हम आवाज देके किसी को बुला लेते हैं कि हमारी आके मदद कर दो, दरवाजा नॉक करते हैं, मैं फंस गया हूँ मुझे खोलो, अपनी माँ को आवाज देते हैं जो भी परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि सब अप्रोच में है, सब नजदीक ही हमारी मदद आ जाएगी। लेकिन एक वो इंसान जिसकी लाइफ में लेयर्स है अंधेरों की, कोई बार नहीं जानता कि वो बंदा किस हालत में है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं ना हमारी लाइफ में, किसी को नहीं पता होता हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर बड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आप देखें कि वो कैसा अंधेरा था, कैसा अंधेरा था वो। ये फिजिकल यानी देखने वाला अंधेरा भी था, जो आप लोगों के अंधेरे हैं वो सामने तो नजर नहीं आ रहे होते। तो वो जब मछली के पेट के अंदर थे तो उन्होंने क्या पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने अल्लाह को पुकारा था और इतराफ किया था कि अल्लाह मैं ही जालिमों में से हूँ। तो अल्लाह ने उनकी सुन ली, अल्लाह ने उनको अंधेरों से, तीनों अंधेरों से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को पुकारा था, उन्होंने किसी और को नहीं पुकारा था। हमें पता क्या होता है, हमारे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, हर जगह से रिजेक्शन आ जाती है, फिर हम अल्लाह से मांगते हैं। हमारा एटीट्यूड यही है, पहले हम लोगों की तरफ अप्रोच करते हैं, इससे मांगा उससे रिक्वेस्ट की, और
پھر جب کوئی راستہ نہیں ملتا اور پھر جان ماز بچھا کے تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ تو پہلا عمل تھا نا, یہ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا تھا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں, نہ تو ہم نے صبر کیا اور نہ ہی ہم نے اللہ سے مانگا. تو یہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا, کبھی بھی نہیں پکارنا. کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ آپ کے اللہ کے آگے اٹھنے چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت سی سورہ المؤمن کی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو, یعنی تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں. یعنی اس میں بڑا ہے وقال ربکم ادعونی, پھر اس میں دعا کا روٹ ورڈ آ گیا دال عین واو. ٹھیک ہے نا, تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ٹھیک ہے, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب یہ جو ایک آیت ہے اس کے دو پارٹ ہو گئے. پہلے میں کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور دوسرے میں کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان عبادتی, اس میں ان عبادتی یوز کیا. ٹھیک ہے, ان دعائی استعمال نہیں کیا. رائٹ, تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور نیکسٹ پارٹ میں عبادت کا ذکر کیا. تو یہاں عبادت جو ہے وہ دعا ہے. ٹھیک ہے, عبادتی کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ کیا ہے, دعائی. یعنی آپ نے اللہ کو پکارنا ہے, وہ رب کہتا ہے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور اگر تم نے میری عبادت نہ کی, تو یہاں پہ اگر تم نے مجھ سے دعا نہ کی تو مطلب یہ کیا ہے, تکبر ہے. اور وہ انسان پھر جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوگا جس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں. ہمارا یہاں پہ یہی ہے نا, ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, کئی لوگ کتنی دور دور ٹریول کر کے جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کس کی زیارتوں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کر ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, اور خود اللہ کو پکارتے ہی, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے تو آپ پتہ نہیں کتنے شہروں میں دور پار وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروا سکتے ہیں, غلط نہیں ہے, لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ اللہ سے خود نہیں مانگ رہے اور دوسروں پر ڈیپینڈ کریں کہ وہ ہمارے لیے مانگے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ اپنے رب سے مانگے ہمارے لیے, خود نہیں مانگتے تھے. تو ہم نے تو ایسا نہیں بننا, جب اللہ ہمارے قریب ہے, شارک سے زیادہ قریب ہے, تو پھر دوسروں کے پاس کیوں جانا ہے. اور یاد رکھیں جس طرف سے آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو میں ان کو کہتی ہوں آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, میں دعا کروں گی, لیکن جس کنڈیشن میں, جس تکلیف میں, جس کرب میں آپ مبتلا ہیں اس کا اندازہ آپ کو یہ میں نہیں کر سکتی ہوں. میں دعا ضرور کروں گی لیکن تڑپ جو ہے نا وہ آپ ہی کی ہوگی, اور اسی تڑپ کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو خود دعائیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ تو سننے کو تیار ہے, ہمیں مانگنا آنا چاہیے بس. اور مانگے کہ کب, جب اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں. سبحان اللہ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو کیا کرنا ہے, اللہ نے کہا پکارے مجھے آپ, میں آپ کی پکار سنتا ہوں. کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا, کوئی حالت مینشن نہیں کی, بس یہ کہا کہ جب بھی آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں, یعنی میرے بندے رائٹ عبادی, میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ ہماری دعائیں سنے گا, اللہ کہاں ہے, جو بھی ہے, تو آپ ان کو کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کی بات سنے گا, اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. ٹھیک ہے, اب کئی لوگ ہیں وہ ایک ہی دعا جو ہے وہ مطلب ایک ہی ذکر ہے جس کو ہم کافی لوگوں کو بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور وہ سارے مل کے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا. تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے نا, آپ ایک دفعہ پکاریں گے, تو یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب دیا تھا نا. تو آپ کا جب آپ 24/7 یعنی پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں, آپ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, تو غم میں, ٹینشن میں آپ نے اللہ کو ایک دفعہ پکارنا نا, آپ کو لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی پڑے گی. آپ نے ایک دفعہ اللہ کو پکارنا, اللہ نے آپ کی فوراً پکار کا جواب دینا. لیکن ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے, خوشی میں بھی, غم میں بھی, اسپیشل خوشی میں, آسانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. سب سے زیادہ ہم بھولتے کب ہیں, آسانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا کنیکشن ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں. سورہ الاحقاف میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی نہیں سن سکتے اور وہ اس کی پکار سے غافل ہیں. یہ کتنا گمراہ ہے لوگ, بھٹکے ہوئے ہیں لوگ کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے, ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں, ایسی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, قیامت تک وہ اس کو سن ہی نہیں سکتے. اور آپ کا رب سمیع العلیم, پکاریں آپ اللہ کو, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب سنتا ہے, اللہ پہ یقین تو کریں آپ. اس عبادت کو آپ اپنے لائف میں لے
لے آنا, یہ بہت خوبصورت عبادت ہے. تو قرآن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کئی معنی رکھے ہیں. ایک میں ہم نے پڑھا کہ عبادت ہے, اس کے بعد یہ طلب بھی ہے, یہ مدد بھی ہے. جیسے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, سورہ بقرہ میں آتا ہے, البقرہ میں, تم اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو. وَدْعُوا, تو یہ پکار بھی ہے, مدد بھی ہے. تو ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. تو یہ دعا ایک سوال بھی ہے, یعنی عبادت بھی ہے, مدد بھی ہے, سوال بھی ہے, اور یہ ندا بھی ہے, یعنی پکار بھی ہے. جیسے یوم یدعوکم, اس میں پھر وہ عین دال عین واو آ گیا, دعا والا روٹ ورڈ آ گیا, جس دن وہ تمہیں آواز دے گا. تو یہ ندا بھی ہے, پکار, آواز بھی ہے, اور یہ ثنا بھی ہے, تعریف بھی ہے. جیسے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اس کی ثنا اللہ کے نام سے کرو یا رحمان کے نام سے کرو. تو یہ تعریف بھی ہے الحمدللہ, اور یہ قول بھی ہے. جیسے وَدْعُوهُمْ دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان کا قول اس جنت میں ہوگا اے اللہ تو پاک ہے. کتنا خوبصورت بات ہے, جو جنت میں کیا گیا, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, سورہ یونس میں آتا ہے یہ. تو یہ کتنے معنی ہیں قرآن اس کے دعا کے, پکار ہے, مدد ہے, سوال ہے, ندا ہے, ثنا ہے, عبادت ہے. ہم نے تو دعا کو اتنی گہرائی سے کبھی سنا ہی نہیں, کبھی پڑھا ہی نہیں. تو شرعی لحاظ سے اس کے کیا معنی ہوگی؟ جب ہم اللہ کے حضور سوال کرتے ہیں, اس سے خیر طلب کرتے ہیں, گر گراتے ہیں, اور اپنی تمام حاجات اللہ کے آگے رکھتے ہیں, اور امید سے فریاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور 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 جواب دیتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں سوچنا. جیسے قرآن میں آتا ہے اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ سے نہ مانگنا کیا ہے؟ گھمنڈ ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ نے اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں ہے, کبھی اللہ سے خیر طلب کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. تو یعنی آپ نے اللہ سے مانگا نہیں, مطلب آپ نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی. اللہ کو ایسے لوگ بالکل بھی نہیں پسند. ٹھیک ہے, تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, اور یہ دعا جو ہے وہ عظیم ترین عبادت ہے, اور یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دے گی, بہت زیادہ قریب کر دے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, اللہ کے نزدیک کوئی چیز بھی دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے. تو جسٹ امیجن کیا پاور ہے دعا کے اندر, کیا اس کا لیول ہے اللہ کے آگے, اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے. یہ دعا عین عبادت ہے. تو دعا کرنے والوں کو جب وہ دعا کریں گے تو ان کو اجر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ چیز ملے یا وہ نہ ملے, انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, لیکن اس کو اس پہ اجر ضرور 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 ملتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ صبح شام اللہ سے مانگا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگیں. کچھ مل گیا تو بھی عبادت ہے, نہ ملا تو بھی عبادت ہے, اللہ کے ہاں یہ جمع ہوتی جائیں گی, اور اللہ خوش کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, ہے نا. تو ہم نے دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ, اور آج سے یہ سوچنا ہے کہ یہ عبادت ہے. جب بھی آپ دعا کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, یہ دعائیں ہیں. ذکر کر رہے ہیں, کوئی بھی ذکر آپ کی زبان پہ ہے, آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف مانگے تو اللہ سے مانگے, ہم گر گڑائیں تو اللہ کے آگے گر گڑائیں, ہم ماتھا ٹیکیں تو صرف اللہ کے آگے ٹیکیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے نا, تو آپ کے جو ہاتھ ہے نا وہ لوگوں کے آگے نہیں پھیلائیں گے. آپ جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے نہیں نا, تو آپ کے اندر کیا اسے کہتے ہیں, اللہ کے آگے تو عاجزی آئے گی. ٹھیک ہے نا, اللہ کے آگے تو آپ روئیں گے, گر گڑائیں گے, لیکن وہ جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ بڑی قائم ہو جائے گی, کیونکہ آپ لوگوں سے نہیں مانگے گا, آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لوگوں سے نہیں آپ کچھ نہیں مانگیں گے, آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے. کوئی پریشانی آ گئی ہے, آپ نے کسی کو نہیں بتایا, آپ نے چپکے سے اللہ کے آگے بس دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کرتے ہیں, بس میرا یہ کام کرتے ہیں. باہر سے آپ بہت اسٹرانگ رہے ہیں, لوگوں کے سامنے آپ کمزور نہیں ہوئے, لیکن رب سے آپ نے مانگا. مجھے یاد ہے میں اے لیولس کے ایک بچے کو پڑھا رہی تھی, تو اس کا ایک میتھس کا کوشچن آیا, تو میں نے کہا یہ تو بہت ٹف ہے. اب ظاہر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو تو بہت اچھا آتا ہے, رائٹ, اس کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے ٹیچر سے. تو میں نے اس کو کہا کہ چلاؤ دو اپنی بک. تو میں نے آرام سے منہ کے اندر دعائیں پڑھی, رب اشرح لی صدری, یا رب العالمین, میں دعا کہ اللہ مجھے نہیں آتا, یا بس آپ مجھے سکھا دیں. اور وہ مجھے کیسے آیا میں نہیں جانتی, وہ کافی ٹف سا کوشچن تھا الحمدللہ. تو آپ کانفیڈنٹ رہیں باہر سے, اور اندر سے صرف اللہ سے مانگیں. کوئی بھی دعا ہے آپ نے اللہ سے مانگنی ہے, انتظار نہیں کرنا. یعنی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتی ہوں کہ بیٹا پیزا کھانے کو دل کر ہے, پیزا کھانا ہے تو اللہ سے مانگے. تو بڑے ہنستے ہیں, اچھا یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل. ایک بچہ تھا تو وہ حفظ کر رہا تھا, تو میرا کزن تھا, تو میں سے جب ملی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ایسا کنیکشن بھی ہوتا ہے. وہ بڑا حیران ہو کے بات, اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. یعنی ہم بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں, تفسیر پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں جوڑا. وہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ قرآن کے بعد دعائیں بھی مانگنی ہے, اور اللہ اچھا یہ سنے گا. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں سنے گا. تو اس کو میں بتا رہی تھی ایسے ایسے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگنی, ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا جو کنیکشن ہے اپنا اور اپنے بچوں کا دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. یہ بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ, کبھی نہیں ٹوٹے گا. کچھ بھی ہو جائے گا, آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ سے مانگنا. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, پھر جب اس کو صحراؤں میں چھوڑ دیا جائے, میں صحرا کی ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ مجھے حضرت ہاجرہ علیہ السلام یاد آتی ہیں.
جب وہ جو ہے صحرا میں تھی، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اللہ پر اتنا توکل، اتنا توکل. تو جب ایسا توکل ہوتا ہے نا، پھر موت سے بھی زمزم جیسے ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اپنی دعاؤں پہ اسٹرانگ توکل رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے سنتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بھی اللہ مجھے سن رہا ہے، ابھی فقرات کے وقت بھی سنے گا، دن کے وقت بھی سنے گا، اللہ تو ہر ٹائم سنتا ہے. ہاں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. ویسے تو ہر وقت دعا قبول ہوتی ہیں، لیکن کون سے اوقات ہیں جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ٹھیک نشانے میں لگیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور وہ اعمال ہم سے کروا لے جن سے ہم مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، جس سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.